तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, अभी हम नूहा की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम दूसरे और तीसरे बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। भाई यूसुफ, खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हमारे साथ इस मुताले में ज़रूर शामिल हों और अगर आपका कोई सवाल हो तो वक्फे के दौरान स्क्रीन पर दिए गए पते पर हमें अरसाल कीजिए और स्क्रीन पर नजर आने नंबर्स पर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। खुदा उनके फजल से हमारी टीम आपके तमाम सवालात का जवाब जरूर देगी। इसी के साथ हम एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। हम नोहा के दूसरे और तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। हमने नोहा के पहले बाब से बहुत कुछ सीखा। आप हमें इन दो अबवाब, दूसरा और तीसरा बाब, इसका मरकजी मौजू बताएं। दूसरे बाब में लिखा है कि उनके साथ कुछ भी हादसाती तौर पर नहीं हुआ, बल्कि मैं कहूंगा कि ये खुदा के कहर का नतीजा था। खुदा उस कौम और शहर से नाराज था। इस बाब में तस्करा हुआ और खुदा ने अपना कहर जाहिर करने और कलाम को पूरा करने से पहले उनको तंबी की, सो उनके पास मैं कहूंगा कोई जवाज ना था। खुदावन ने उनको तंबी की, लेकिन उन्होंने यर्मिया की बात को नजरअंदाज कर दिया और इसलिए यह हादसा उनके साथ पेश आया, पर बहुत देर हो चुकी थी। भाई यूसुफ, अब मैं नोहा के दूसरे बाब में से चंद आयात पढ़ना चाहूंगा। खुदावन ने अपने कहर में दुख्तरे सयून को कैसा बादल से छुपा दिया। उसने इसराइल के जमाल को आसमान से जमीन पर गिरा दिया और अपने कहर के दिन अपने पाँवों की चौकी को याद ना किया। खुदावन ने याकूब के तमाम घर गारत किए और रहम न किया। उसने अपने कहर में दुख्तरे यहूदा के तमाम कले गिराकर खाक में मिला दिए। उसने मुमलकत और उसके उमरा को नापाक ठहराया। उसने कहरे शदीद में इसराइल का सींग बिल्कुल काट डाला। उसने दुश्मन के सामने से दहना हाथ खींच लिया और उसने शोलाजन आग की तरह जो चारों तरफ से भस्म करती है, याकूब को जला दिया। उसने दुश्मन की तरफ कुमान खींची, मुखालिफ की तरह दहना हाथ बढ़ाया और दुख्तरे सेऊन के खैमा में सब हसीनों को कत्ल किया। उसने अपने कहर की आग को उंडेल दिया। खुदावन दुश्मन की मानिंद हो गया। वो इसराइल को निगल गया और उसके तमाम कसरों को निगल गया। उसने उसके कले मसमार कर दिए और उसने दुख्तरे यहूदा में मातम व नोहा फरावान कर दिया। ये बहुत ही तल्ख अल्फाज हैं। जाहिर होता है कि खुदावन ने उनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक किया। खुदावन ने उनसे दुश्मनों का सा सलूक क्यों किया? देखें, ये लफ्ज चौथी आयत में एक से ज्यादा मर्तबा आया है और उसने दुश्मन की तरह कमान खींची और मुखालिफ की तरह दाहिना हाथ बढ़ाया, और फिर उसने कहा खुदावन ने दुश्मनों जैसा बर्ताव किया। उसने दोहराया, पर गौर करें कि उसने दुश्मन नहीं कहा बल्कि कहा कि दुश्मन की मानिंद। सही। इससे मुझे यूसुफ की याद आती है। वो अपने भाइयों को पहचानता था, लेकिन वो उसे नहीं पहचानते थे। यूसुफ के भाई मिस्र में अनाज खरीदने आए। उन्होंने अपने भाई को ना पहचाना और यूसुफ ने उनसे सख्त लहजे में बात की, क्योंकि वो मुल्क का मालिक है, इसलिए कि उसे उनसे मोहब्बत थी, बल्कि यूसुफ चाहता था कि वो तौबा करें। खुदावन ने भी ये किया। वो उनके साथ दुश्मन की तरह पेश आया, पर उसे उन सब से मोहब्बत थी। उसने उनके बाप दादा की
خاطر ان سے محبت کی، اور رومیو کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، پر خداوند خدا ان سب کے ساتھ دشمنوں کی طرح پیش آیا تاکہ وہ توبہ کی طرف مائل ہوں۔ یہ دوست کے ہاتھ سے ملے زخم ہیں، جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پروفا ہیں، لیکن دشمن کے بوسے بافرات ہیں۔ صادق مجھے مارے تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا۔ بھائی یوسف پھر 7ویں آیت سے لوگوں پر آنے والی سب آفتوں کی فہرست ہے۔ ہمیں یہاں پر ان لوگوں کی چند مشکلات کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر میں کوئی سکھ، روشنی اور کھانا اور عبادت اور وفاداری نہیں تھی، اور پھر اگر ہم 5ویں باب کو پڑھیں تو اس میں اس کی افسوسناک حالت کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ایک سنگین گناہ ہے۔ گناہ شرمناک اور تباہ کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں آگ کی جھیل کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کتنا خطرناک ہے! گناہ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں، صحیح۔ اور جو بھی توبہ نہ کرنے پر اصرار کرے، اس کے لیے جاننا ضرور ہے کہ اس کا انحصار اس پر ہے، اور گناہ کے بدلے میں سنگین سزا ملتی ہے، کیونکہ خدا کی نظر میں گناہ ایک بہت بری چیز ہے۔ یرمیہ نبی نے کہا، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، میں 11ویں آیت سے کچھ آیات پڑھوں گا۔ دیکھیں کس طرح یہ قوم اس مرحلے تک پہنچ گئی۔ میری آنکھیں روتے روتے دھندلا گئیں، میرے اندر پیچ و تاب ہے، میری دختر قوم کی بربادی کا باعث میرا کلیجہ نکل آیا، کیونکہ چھوٹے بچے اور شیرخوار شہر کے کوچوں میں بے ہوش ہیں۔ جب وہ شہر کے کوچوں میں زخموں کی طرح گشت کھاتے اور جب اپنی ماؤں کی گود میں جان بلب ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ غلہ اور میں کہاں ہے؟ اے دختر یروشلم، میں تجھے کیا نصیحت کروں اور کس سے تشبیہ دوں؟ اے کمواری دختر سیون، تجھے کس کی مانند جان کر تسلی دوں؟ کیونکہ تیرا زخم سمندر سا بڑا ہے، تجھے کون شفا دے گا؟ یہ تلخ حالت ہے۔ صرف بڑے ہی نہیں بلکہ بچوں نے بھی درد سہا، مرد اور خواتین اور بچوں نے بھی دکھ اٹھایا۔ بچوں جی نے بھی بالکل، صحیح۔ اس تصویر کو بیان کیجیے۔ دیکھیں، یہاں پر ایک طرف کی تصویر ہے، اور باپ کے آخر میں ہم دوسری تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ بہت دردناک ہے۔ بچے اپنی ماؤں کی گود میں ہی مر گئے، یہ بہت ہی ہولناک ہے۔ ماں اپنے بچے کو ہی کھانا چاہتی ہے کیونکہ ان کے لیے کھانا نہیں۔ وہ ان حالات میں کہاں سے کھائیں؟ اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ خدا نے موسیٰ کی 5 کتابوں میں اور انبیاء کی تمام کتابوں میں اس کے بارے میں بیان کیا، اور خاص کر کے 20ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ آئے خداوند نظر کر اور دیکھ کہ تو نے کس سے کیا کیا، اور کیا عورتیں اپنے پھل یعنی اپنے لاڈلے بچوں کو کھائیں، یعنی بچے اپنی ماؤں کی گود میں مریں گے اور ان کی مائیں ان کو کھائیں گی۔ اور میں کہوں گا کہ اس کی وجہ قحط اور کال ضرور تھی، اور جی۔ خداوند نے احبار کے 26ویں باب اور استثنا کے 28ویں باب میں اس بات کو دہرایا، اور تاریخ میں دوسرے سلاطین کے 6 باب میں سامریہ کے حصار میں یہ تذکرہ ہوا، یہاں دوسرے باب میں، اور اس کے بعد 4 باب میں اس کو دہرایا گیا، اور 9واں 4 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا، میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوگی، اور میں کہتا ہوں کہ گناہ کتنا شرمناک ہے اور اس کے نتیجے میں آگ کی جھیل ہے۔ ٹھیک ہے، 17ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے جو ٹھانا وہی کیا، اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا، اس نے گرا دیا اور رحم نہ کیا، اور اس نے دشمن کو تجھ پر شادمان کیا۔ خداوند نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، اس نے وعدہ کیا اور تنبیہ بھی کی۔ یہ وعدہ اور تنبیہ کس کو کی؟ کیا اس کے وعدے اور تنبیہ کا پورا ہونا ضروری ہے؟ خدا وفادار ہے، اس کے وعدے برحق ہیں، اور وہ شریروں کو تنبیہ کرتا ہے۔ عیسائی کے 18، 19 اور 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو جاؤ تو تلوار کا لقمہ ہوگے،
خدا نے ان کو پیشکش کی کہ فرما برداروں کے لیے سب کچھ اچھا اچھا ہے، جبکہ باغیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ افسوس کہ انسان نے نافرمانی کو چنا اور برکت کی راہ کو نظر انداز کیا۔ اور پھر میں کہوں گا کہ 15ویں آیت میں بھی افسوسناک چیز کا بیان ہے، اور لکھا ہے کہ کمال حسن اور فرحت اور جہان کہتے ہیں، شہر ہی نہیں بلکہ ہر ایک ایماندار۔ اور داؤد نے گناہ کیا تو اس نے کہا، یہاں پر لکھا ہے جی۔ کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرہانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ دن رات مجھ جی۔ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمی کی خشکی سے بدل گئی۔ خدا کی رفاقت سے بہتر کوئی چیز نہیں، اس سے ہمارا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ دیکھیں، دانیل اور اس کے ساتھیوں نے صرف ساگ پات کھایا، پر خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کی بدولت ان کے جسم باقی سب لوگوں سے بہتر اور اچھے تھے، کیونکہ وہ شاہی کھانا کھاتے تھے۔ صحیح، خداوند اپنے وعدے اور تنبیہ کو پورا کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جہنم جیسی کوئی چیز نہیں۔ کس نے کہا کہ جہنم میں آگ، کیڑے، رونا اور تاریکی ہے؟ جہنم صرف خدا سے علیحدگی ہے۔ اس بات کو ختم کرنے سے پہلے بتائیے، کلام میں ان لوگوں کے لیے جہنم کی کیا سزا ہے جو خدا کو رد کرتے ہیں؟ دراصل یہ شیطان کا پیغام ہے۔ اس میں بہت سے خیالات شامل ہیں، مثلاً ہلاکت وقتی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ یہ صرف خدا سے علیحدگی کی حالت ہے، اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر گناہ گار کو اور کیا چاہیے؟ وہ خدا کی نزدیکی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ خدا سے دور رہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں، پر سچ کا بیان بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اور ان کے عذاب کا جی۔ دھواں، یہاں پر عذاب کی کیا معنی ہے؟ مطلب ان کا دھواں یہ عبدالآباد ابدی اٹھتا عذاب رہے ہے۔ گا۔ بالکل ابدی، ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، یہ اس آیت میں لکھا ہے۔ مکاشفہ 14ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ شریر کی ہلاکت ابدی ہلاکت ہے۔ صحیح، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، اس دنیا کا کل اختیار زندہ خدا کے پاس ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا اور فکر کرتا ہے آپ اس کے پاس لوٹ آئیں۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس کائنات میں وہی صادق خدا ہے، اور ہم یہ سب سمجھنے میں قاصر ہیں، لیکن خدا کے پاک کلام میں یہ سب لکھا ہے۔ ایک دن خدا ہمیں دکھائے گا کہ جہنم ہے، کیونکہ وہ محبت، صداقت اور پاکیزگی کا خدا ہے۔ سب لوگ بلکہ ابلیس بھی اقرار کرے گا کہ خدا صادق ہے۔ عزیز ناظرین، خدا سے منہ نہ پھیریں، اسے آپ سے محبت ہے۔ میرا سوال تیسرے باب کی پہلی آیت میں سے ہے۔ لکھا ہے، میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اس کے غضب کے اثر سے دکھ پایا۔ وہ میرا رہبر ہوا اور مجھے روشنی میں نہیں بلکہ تاریکی میں چلایا۔ ہمیں بتائیں کہ اس نے اپنے متعلق کہا یا ان لوگوں کے؟ جی، یرمیہ نبی نے یہ آیت کس کے لیے کہی؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، اس کتاب کی باتیں 3 جگہ استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی، یرمیہ کے لیے وہ سقوط یروشلم پر افسوس کر رہا تھا۔ پھر مستقبل میں رہنے والا ایماندار بقیہ جب وہ توبہ کر کے لوٹ آئیں گے اور خداوند کے سامنے اقرار کریں گے، اور مرد غمناک خداوند یسوع مسیح کے لیے جو گناہ سے واقف نہ تھا، پر اس نے ہماری گناہوں کی خاطر دکھ اٹھایا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ آیات ہیں جو خداوند یسوع مسیح پر بالکل صادق آتی ہیں۔ اس نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا، اور ہم نے پچھلی قسط میں سیکھا کہ جو بھی بات بائبل مقدس کی باتوں کے مطابق ہو وہ مسیح کے لیے استعمال ہوتی ہے، ورنہ ہم ایسی کسی چیز کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے غضب کے عصا سے دکھ پایا؟ اگر ہم یسایہ 53 باب کو پڑھیں تو اس میں مسیح کے متعلق یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ مرد غمناک ہے، اور اس کی کئی آیات کا حوالہ ہمیں نئے عہد نامے کی آیات میں ملتا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے لوگوں کی خاطر مار کھائی۔ جب مسیح کو مصلوب کیا تو کیا وہ بھی تاریکی میں چلا گیا؟ اگر ہم 14ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے مضاحکہ اور دن بھر ان کا راگ ہوں۔ اور زبور 69 کی 12ویں آیت میں لکھا ہے،
फाटक पर बैठे रहने वालों में मेरा ही जिक्र रहता सही। है और मैं नशाबाजों का गीत हूँ। इससे हमें बेहद दर्द का अंदाजा होता है और मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए मालिक का दर्द है। वो हमारी खातिर मसलूब हुआ और हम इसका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। जी, तो 8वीं आयत में लिखा है, बल्कि जब मैं पुकारता और दुहाई देता हूँ तो वो मेरी फरियाद नहीं बिल्कुल। सुनता। मसीह ने पुकारा, है मेरे खुदा, है मेरे खुदा, जी, ज़बूर 22 में वाज़ेह तूने लिखा मुझे है। क्यों छोड़ दिया। हम्म। भाई यूसुफ, अगर हम 21वीं आयत को पढ़ें तो इसमें शानदार अल्फाज लिखे हैं, मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा, मेरा बखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतजार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में फर्मा बरदारी करे। भाई यूसुफ, हमें इन अल्फाज के मुतल्लिक बताएं जो खुदा की शफकत का बयान करते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। आपने जो सवाल किया, अगर आप 18वीं आयत को पढ़ें तो मालूम होता है कि ये कभी भी मसीह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लिखा है कि मैंने कहा कि मैं नातवा हूँ और खुदावन से मेरी उम्मीद जाती रही। क्या ये मसीह के लिए है? वो तो ईमान का बानी और कामिल ना होता, और जब मसीह सलीब पर मसलूब हुआ तो उसने बाप से दुआ की। उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब खुदा ने उसे छोड़ दिया तो उसने दुआ की। उसने कहा कि ऐ खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मसीह का ईमान कामिल था और यहाँ पर यर्मिया की बात हुई है, वो कमजोर हुआ। इसका ताल्लुक हमारे सवाल से है, हम किस हद तक उन सब को मसीह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने बताया कि इसमें से कुछ हिस्से मसीह की जिंदगी पर पूरे उतरते हैं, जिनको हम भी इस्तेमाल कर सकते इसके हैं। कुछ हिस्से मसीह पर लागू नहीं होते, पर यह हिस्सा यर्मिया पर पूरा उतरता है। और यहाँ पर हमने एक खूबसूरत बात पढ़ी जो सबके साथ होती है। जब खुदावन में हमारा भरोसा कमजोर हो जाए तो मैंने कहा, मैं नातवा हूँ और खुदावन से मेरी उम्मीद जाती रही। और 21वीं आयत से उसने अपनी जुबान बदली, मैं सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। उसने बेहतर लहजे में बात की, वो उम्मीद रखता है और लिखा है कि मेरी जान ने कहा कि मेरा बकरा खुदावंद से है और इसीलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर हैं और उस जान पर जो उसका तालिब है। यहाँ पर यर्मिया की हालत का बयान है, उसका ईमान बढ़ गया। भाई यूसुफ, 31वीं आयत में उसने हौसला बख्श बात की, क्योंकि खुदावंद हमेशा के लिए रद्द ना करेगा। उसने लोगों की शरारत के बायस उनको खारिज किया, उनको असीरी में भेजा, पर उनको हमेशा के लिए रद्द ना करेगा। वो उनको बहाल करेगा। उन्होंने गुनाह किया, खुदा के बेटे को मसलूब किया और कत्ल किया। उसने उनको परागंदा किया और अपने वादों और रहम के मुआफिक उनको बहाल करेगा। वो बड़ी मुसीबत के दौर के बाद तौबा करेंगे। भाई अयाज, दूसरे बाब की पहली आयत में ये लिखा है कि खुदावन ने अपने कहर में दुख्तरे सिय्योन को बादल में कैसा छुपा दिया और उसने इसराइल के जलाल को आसमान से जमीन पर गिरा दिया। और मत्ती 11वें बाब में उसने कफरनहूम की बात की कि तो आलमे रवा में उतरेगा और वापस ना आएगा। यहाँ पर उसने फिर से बरकत का जिक्र किया और इसीलिए उसने कहा कि वो उसको जमीन पर लाएगा। ये हमेशा के लिए रद्द नहीं होते, हमेशा रद्द नहीं होते। सही, बाइबल मुकद्दस बरहक है। खुदावंद आपको बरकत दे। हमें भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि उसने 55वीं आयत में ये दुआ की, ऐ खुदावंद, मैंने तह जिंदान से तेरे नाम की दुहाई दे। तूने मेरी आवाज सुनी है, मेरी आह और फरियाद से अपना कान बंद ना कर। जिस रोज मैंने तुझे पुकारा तू नजदीक आया और तूने फरमाया कि हरासा न हो। ऐ खुदावंद, तूने मेरी मजलूमी देखी, मेरा इंसाफ कर। तूने मेरे खिलाफ उनकी मुलामत और उनके सब मंसूबों को सुना है। इन अल्फाज पर अपनी राय दीजिए। देखें, दानियल और यर्मिया की किताब में इसका जिक्र है कि उसको कीचड़ के हौज में फेंका गया। और मैं कहूंगा कि देखने वाली बात यह है कि जब उसे कीचड़ के हौज में फेंका गया तो उसने क्या किया। ऐ खुदावंद, मैंने जिंदान से तेरे नाम की दुहाई दी। इससे हमें यूना की याद आती है। उसने मछली के पेट में से खुदावंद अपने खुदा से दुआ की, खुदा ने उसकी दुआ सुनी। कोई चीज कितनी ही मुश्किल हो, खुदावंद के लिए आसान होती है। हर हाल में खुदावंद के तालिब रहो और निजात खुदावंद की तरफ से है। तूने मेरी आवाज सुनी है, मेरी आहो फरियाद से अपना कान बंद ना कर। और किसी ने कहा कि ये दुआ की खूबसूरत तरीन तस्वीर है और
خدا کا کلام سانس لینے کی جبکہ دعا سانس خارج کرنے کی مانند ہے۔ صحیح۔ سانس لینے کی مانند کیونکہ خدا کے الہام کے معنی ہے خدا کی سانس۔ اس کے لیے یونانی میں تھیوگنوٹس لفظ استعمال ہوا ہے، اور بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ جنت کی ہوا کو اندر لیتے ہیں۔ آکسیجن۔ ہمارے روحانی پھیپھڑے آسمان کی آکسیجن سے بھرے ہیں، اور جب آپ دعا کریں تو یہ سانس خارج کرنے کی مانند ہے۔ سو اس نے کہا، تو نے میری آواز سنی ہے، میری آہو فریاد سے اپنا کان بند نہ کر، اس کے نام کو جلال ملے، تو نے میری آواز سنی ہے، وہ سنتا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ بھائی ایاد، میرا سوال 3 باب کی 64ویں آیت سے ہے۔ اے خداوند، ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے۔ کیا ہم بدلے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بھائی یوسف، یہاں واضح ہے کہ یہ بدلے کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا کس نے کی اور کیوں کی؟ کیا آج کے دور میں کلیسیا کا یہ دعا کرنا مناسب ہے؟ مقدس اگسٹن نے فرمایا، اگر تقسیم میں تفریق کریں تو آپ کو درست تشریح معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ شریعت کے دور میں تھا۔ شریعت میں آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کا اصول تھا، پر اب ہم فضل کے دور میں ہیں اور لکھا ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اور مسیحت کے پہلے شہید نے یہ کیا، اور ہم نے مسیحت سے یہ سیکھا کہ کہیں یہ گناہ ہمارے ذمہ نہ لگے۔ یہاں شریعت کا دور تھا اور ان کی دعا بالکل درست ہے، اور میں کہوں گا کہ اگر مزامیر میں انتقام کی بات ہوئی اور یرمیہ 51 باب میں ایک تسلی بخش بات موجود ہے، یہاں پر بہت ہی واضح طور پر لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند انتقام لینے والا خدا ہے، وہ ضرور بدلہ لے گا، اور وہ ہر ایک کے اعمال کے موافق اجر دیتا ہے۔ اور بابل کے لوگوں نے خدا کے لوگوں کو ہراساں کیا، اور اس نے خدا سے دعا کی کہ ان سے بدلہ لے، جیسا اس قوم نے ہم سے کیا ان کے ساتھ بھی کر۔ اسی لیے یہ دعا یرمیہ کے لیے مناسب ہے۔ پر ہمیں اس طرح دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کو نجات دے۔ بھائی یوسف، تصور کریں اگر استفنوس یہ دعا کرتا، اے خداوند، یہ گناہ ان کے ذمہ لگا، تو اس میں ترسیس کا ساؤل بھی شامل ہوتا، صحیح، جو اس وقت بالکل اس کے گرد کھڑا تھا۔ یوں وہ کبھی یسوع مسیح کا پولس صحیح۔ رسول نہ بن سکتا تھا۔ اس لیے جب بھی ہم معافی کی دعا مانگتے ہیں تو ہم ساؤل جیسے بہت لوگوں کے لیے پولس رسول بننے کا دروازہ کھولتے ہیں۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ میں دوسرے باب کی پہلی آیت پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، خداوند نے اپنے قہر میں دختر سیون کو کیسا بادل سے چھپا دیا، اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان سے زمین پر گرا دیا، اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں کی چوکی کو یاد نہ کیا۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی آیت میں لوگوں کی عدالت ہوئی، یہ ختمی عدالت نہ تھی بلکہ زمین پر ان کا انجام تھا، پر کفرنہوم کی عدالت اس کے الٹ تھی۔ اس نے فرمایا تو عالم اروا میں اترے گا، کیونکہ ان کے لیے معافی نہ تھی۔ صحیح، خداوند ہمیشہ کے لیے غضبناک نہیں ہوتا۔ جی بھائی، ٹھیک ہے۔ دوسرے باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے جو ٹھانا وہی کیا، اس نے اپنے کلام کو جو ایام قدیم میں فرمایا تھا پورا کیا۔ فرمایا یعنی ان کو تنبیہ کی، اس نے تنبیہ اور وعدے دونوں پورے کیے۔ یہ کس کے لیے تھے؟ وہ ان وعدوں اور تنبیہ کو کیسے پورا کرتا ہے؟ خدا اپنے سب وعدوں میں سچا ہے، جو اس کو رد کرے وہ تنبیہ پوری ہوتی ہے۔ ان کے عذاب کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ یہی ان کی عدالت ہے، شریر شریر کی کی آخری عدالت۔ جی بھائی، ٹھیک ہے۔ ہم نے سیکھا کہ اس کتاب سے ہم 3 مناظر بیان کر سکتے ہیں۔ پہلا براہ راست یرمیہ کے لیے، پھر نبوتی پہلو جو مستقبل میں بڑی مصیبت کا دور ہے، اور تیسرا اس کی اکثر آیات میں مسیح کا حوالہ ہے۔ ان آیات اور حصوں کو مسیح کی شخصیت کے لیے نبوتی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس حصے کو مسیح کی زندگی اور موت کے واقعات پر صادق آنا چاہیے، تو ہی ہم اس کو مسیح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب کسی حصے کا حوالہ دیں تو خدا کے کلام کے باقی حصوں کی مدد سے اپنی دلیل کو مضبوط بنائیں۔
تو ہی اس سے مسیح کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کے بیچ تیسرا باب ہے، اس میں لکھا ہے میں ناتوان ہوا۔ یہاں پر یرمیا کی خداوند بات کی ہوئی۔ نہیں۔ خداوند نے نہیں کہا میں ناتواں ہوا، مسیح نے تو آخری دم تک خدا سے دعا کی اور فرمایا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ صحیح جی بھائی یوسف، صحیح۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو خدا آپ برکت کو دے، برکت دے۔ مہمانوں کا بھی بہت بہت آمین۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو حوصلہ بخش الفاظ کہوں گا۔ مشکلات کے بیچ خداوند کی لازوال رحمت کو دیکھیں۔ نوح کی کتاب کے تیسرے باب کی 21ویں آیت میں ان الفاظ کا ذکر ہوا۔ میں اس پر سوچتا رہتا ہوں، اسی لیے میں امیدوار ہوں۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ میری جان نے کہا میرا بخرا خداوند ہے، اس لیے میری امید اسی سے ہے۔ عزیزو، میرے ساتھ اس آیت پر آپ غور کیجئے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اس جان پر جو اس کی طالب ہے۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ عزیز ناظرین، اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ اکیلا محسوس کرتے ہیں، اور اگر آپ بیماری، مشکل اور پریشانی میں ہیں، یا ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، یا پھر سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور آپ اکیلے رہ گئے ہیں، آپ بہت پریشان ہیں اور ہر طرف مشکلات موجود ہیں، یا آپ برا محسوس کرتے ہیں، اگر آپ کو درد ہو تو اپنا دھیان اپنی حالت پر نہ لگائیں، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، خداوند کی رحمت پر دھیان دیں، وہ لازوال ہے۔ خداوند کی وفاداری پر نگاہ رکھیں، یقین رکھیے اس کی رحمت لازوال ہے، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ مشکلوں اور دکھوں کے سیلاب کے سامنے اپنی نگاہ مشکلات اور موجوں پر نہ رکھیں، خداوند کی رحمت پر اپنی نگاہ رکھیں، خداوند کی رحمت کے منتظر رہیں۔ یہ خوب ہے کہ آدمی امیدوار رہے اور خاموشی سے خداوند کی نجات کا انتظار کرے۔ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔